18वीं तरमीम पे सूबों को काफ़ी एतराज़ात हैं। नई वफ़ाक़ राय से कौमी हुकूमत बनने के लिए डायलॉग शुरू हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है कि कौमी हुकूमत बने। वज़ीर आज़म कौन होगा उस पर डायलॉग हो रहे हैं। सियासी मैदान में हलचल मची है, जहां कल तक के हरीफ आज नई हुकूमत की तश्कील के लिए एक मेज़ पर बैठ रहे हैं। क्या ये मुलाकातें पाकिस्तान की सियासत में किसी बड़े ब्रेक थ्रू का पेशखेमा साबित होगी या महज एक और सियासी चाल है? इसी पर आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा, क्या नून लीग और PTI के दरमियान होने वाली ये मुलाकातें वाकई एक मुस्तहकम मखलूत हुकूमत की बुनियाद रख पाएगी? देखें सबा साहबा, इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास चल रहा है जब हम ये बात कर रहे हैं, और इसमें 28वीं तरमीम को पेश किया जा रहा है वफाकी काबीना के इजलास में। ये जो कुछ हो रहा है वो 28वीं तरमीम की मुस्तकबिल और उस रोशनी में हो रहा है। 18वीं तरमीम पे सूबों को काफ़ी एतराज़ात हैं, ख़ास तौर पे सूबों से जो माली अख्तियारात हैं और कुछ महकमे हैं जिसमें एजुकेशन और हेल्थ है, वो सूबों से वापस लेकर फिर वफाक में शामिल किए जा रहे हैं। उस पर सूबों को एतराज़ात हैं, लेकिन अब उस पर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि मुल्क में एक नई इत्तेफाक राय से कौमी हुकूमत बनने के लिए डायलॉग शुरू हुआ है 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें मुस्लिम लीग नून जिसका वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दूसरी बड़ी पार्टी है, और तहरीक इंसाफ जिसके साथ बहुत एक अलमिया हुआ है, वो आपको भी पता है, जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लीडर को कई अर्सा हो गया है जेल में, और उनकी बेगम को। तो इन तीनों पार्टीज़ के दरमियान एक ग्रेटेस्ट डायलॉग की शुरुआत हुई है और एक नई इत्तेफाक राय से हुकूमत बनने जा रही है। उस पर जो है सूबों से भी बात की गई है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इस पर, और इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है कि कौमी हुकूमत बने, जो कि जिसका अरसा जो है वो 5 साल या आने वाले इंतखाबात तक, क्योंकि उसमें 2.5 साल के करीब अरसा जो है वो रह गया है, तो इस दरमियान इन तीनों पार्टियों को पार्लियामेंट में लाया जाए और ये तीनों पार्टियां मिलकर हुकूमत करें। अब वज़ीर आज़म कौन होगा उस पर डायलॉग हो रहे हैं। काबीना एक मखलूत काबीना होगी, कोलिशन होगी, और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो गवर्नर्स होंगे सूबे में, वो उसी पार्टी से लाए जाएंगे जिसका वज़ीर आला होगा, क्योंकि गवर्नर एक पार्टी से, वज़ीर आला दूसरी पार्टी से, फिर इख्तलाफात रहते हैं, फिर वो पॉलिसी तो नहीं करती। इसलिए इस इत्तेफाक राय को इन ट्रू स्पिरिट, इस मुफाहमत को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नर भी उसी जमात के होंगे जिसका सूबे में वज़ीर आला होगा। इस पे भी बातचीत हो रही है। तीसरी जो बड़ी बातचीत डायलॉग हो रहा है वो ये है कि निगरान हुकूमत का तस्वर ख़त्म किया जाए। जो पार्टी या जो भी हुक्मरान जमात हो वो ही इंतखाबात कराए, और आने वाले जो नई पार्टी हो या आने वाले जो नए हुक्मरान हो उनसे की हलफ बर्दारी तक वही जो है सेटअप रहे, और निगरान हुकूमत का जो तस्वर है, बीच में जो लोग आ जाते हैं वो ना हो, और एक सिलसिला जो है कंटिन्यूस पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो मुल्क में चले। तीसरी और बड़ी जो उसमें बातचीत हो रही है वो है कि एक इंडिपेंडेंट और इन तमाम पार्टियों को काबिल कबूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए, जो कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में अपने आप को एक गैर जानिबदार साबित करे, और तीनों इन बड़ी जमायतों को जो है वो काबिल कबूल हो। मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप भी इस ग्रेटर डायलॉग का हिस्सा बने। लेकिन आज
تک ان کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں ملا، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان سے بھی رابطے کر رہی ہے۔ آج وہ کراچی میں اپنا جو ہے پولیٹیکل شو کر رہے ہیں اور کراچی میں جلسہ بھی کر رہے ہیں JUI کی طرف سے۔ تو یہ حالات ہیں جس پہ جو ہے بات چیت ہو رہی ہے۔ مسائل پاکستان کو بہت سارے ہیں، اسی لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ہسٹری کے قرضے جو ہیں وہ پاکستان پہ چڑھ گئے ہیں۔ آپ کی آبادی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور جو ہے پروفیشنلز ان کا کہنا ہے کہ اگر آبادی پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو آنے والے 25 سال میں پاکستان کی آبادی 50 کروڑ سے بھی زیادہ تجاوز کر جائے گی۔ جب اتنی بڑی آبادی ہوگی تو پھر وسائل بھی چاہیے اور ملک میں اتفاق رائے بھی چاہیے۔ تو فیلڈ مارشل اور اسٹیبلشمنٹ کا یہی خیال ہے کہ بہت ہو گئی سیاسی جماعتوں کے درمیان تقسیم، اب آپ ایک ٹرو اسپرٹ میں مفاہمت کی طرف چلیں اور قومی اتفاق رائے سے حکومت بنے، کیونکہ ملک کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، خاص طور پہ معاشی مسائل۔ ہم IMF کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کو فیس کرنے کے لیے، یہ قرضے اتارنے کے لیے ہمیں اتفاق رائے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سیاسی طور پر استحکام میں ہوں، مستحکم ہوں اور آگے بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ ہو اور قوم کے درمیان اتفاق رائے ہو۔ بھٹو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور نون لیگ کے وفد کے درمیان ہونے والے رابطوں کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، جو اس ڈائلاگ کے درمیان اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کس کا ہوگا۔ چاروں صوبوں کے اندر حکومتی میکینزم تو آپ کو نظر آ رہا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں نون لیگ ہے، KPK میں تحریک انصاف ہے، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور باب نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی وہ ہے۔ تو اب اس پہ تو کوئی نہیں ہے۔ اصل بات ہے وفاقی حکومت کی تشکیل۔ قومی اتفاق رائے سے جو وفاقی حکومت تشکیل ہو، اس میں وزیر اعظم کون ہو۔ تو ایک خیال یہ ہے کہ صحیح پولیٹیکل سوچ جو ہے اس کے مطابق کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے، تو وزیر اعظم ان کا ہونا چاہیے اصولی طور پہ۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ان کی میاں شہباز شریف کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے۔ اسد کیسر جو کہ سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور PTI سے ان کا تعلق ہے اور KPK سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے ساتھ ایک نئی ورکنگ ریلیشن شپ میں جانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اسی لیے ان کو اس بات پہ راضی کیا جا رہا ہے کہ اسد کیسر کے بجائے میاں شہباز شریف ہی بطور وزیر اعظم کنٹینیو کریں، اور باقی اسپیکرشپ ہے، چیئرمین سینیٹ ہے، یہ عہدے، اور پیپلز پارٹی کا صدر ہے۔ صدر کو تو ماسوائے اس کے کہ اس کی امپیچمنٹ ہو، یا پھر وہ خود جو ہے بیماری کی یا کس وجوہات پہ مستعفی ہو جائیں یا وہ کریں، تو اس کے علاوہ اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے صدر آصف علی زرداری رہیں گے، وزیر اعظم پہ بات چیت جاری ہے، اور یہ جو 28ویں ترمیم ہے نا، اس کو پاس کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چاروں جماعتیں JUI سمیت اور مسلم لیگ کاف بھی وفاقی حکومت میں آلریڈی موجود ہے۔ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں نظریاتی جماعتیں نہیں ہیں، یہ پاور پالیٹکس کی بات کرتی ہیں، اقتدار کی سیاست کرتی ہیں۔ تو ان سب کا مقصد اور حصول جو ہے، جو الٹیمیٹ ان کا ڈیسٹینیشن ہے، وہ اقتدار ہی ہوتا ہے۔ تو اقتدار اگر ان کو مل جائے اور اس میں ان کا اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، انصاف پہ مبنی اعداد و شمار کے مطابق ان کی پارٹیسپیشن ہو فیڈرل گورنمنٹ میں، تو ایک اچھی اور کامیاب کولیشن بن کر ابھر سکتی ہے۔ باقی وزیر اعظم کا سوال ہے، اس پہ ڈائلاگ ابھی جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کیا دونوں جماعتیں اپنے دیرینہ سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر اقتدار کا کوئی مشترکہ فارمولہ طے کر سکیں گی؟ ضرور کوئی نہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل اس بات میں بڑے سیریس ہیں۔ تحریک انصاف کو بہت مار پڑی ہے 2 سالوں سے، اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں، کیسز ہیں، اور پابند سلاسل ہیں عمران خان اور ان کی بیگم، تو اس سے ضرور انہوں نے سبق سیکھا ہوگا، اور تحریک انصاف پہ اندرونی طور پہ بھی اپنے لوگوں کا پریشر ہے کہ آپ ڈائلاگ میں جائیں۔
آپ اگر اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے پولیٹیکلی تو اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے اور ہم تنہا ہو کر مار کھاتے رہیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ختم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آسان شرائط پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ مان لیں ان کی بات اور ڈائلاگ کریں، کیونکہ ڈائلاگ سے ہی ورکنگ ریلیشن شپ بنے گی اور ورکنگ ریلیشن شپ سے ہی تعلقات اچھے ہوں گے تو آگے بڑھنے میں اور اپنی جگہ لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تحریک انصاف پہ ایک بڑا دباؤ ہے۔ تو میرے خیال میں اس مرتبہ اب وہ جو تقسیم ہوتی تھی کہ جی ایک پارٹی کو باہر رکھ کر دو پارٹیوں پر حکومت بنائی جائے، وہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ پھر بھی تقسیم ہوگی، اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ وہ پارٹی جو بھی اقتدار سے باہر پارٹی ہوگی وہ شورش کرے گی، وہ جدوجہد میں ہوگی، وہ اختلاف میں ہوگی، ایک اختلافی نوٹ آئے گا، قومی اسمبلی پارلیمنٹ تقسیم ہوگی، بٹی ہوئی ہوگی۔ تو اس مرتبہ بڑے سیریس ہے کہ اتفاق رائے ہو اور اتفاق رائے سے ہی وہ ہو جائے۔ 28ویں ترمیم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سوا پانی کے پیپلز پارٹی پانی کی تقسیم پہ، کیونکہ اس میں سندھ کا عوام جذباتی ہے، وہ اس پہ تھوڑا بہت ان سے بات کر کے آگے بڑھ سکتی ہے۔ باقی پیپلز پارٹی کو پانی کے علاوہ کوئی مسائل نہیں ہے۔ مالیاتی فارمولہ NFC ہونے والا ہے، اس میں وہ چیزیں طے ہو جائیں گی کہ کس صوبے کا کس جو ہے وہ کرائٹ ایریا پہ کیا تقسیم ہونی چاہیے اور کیا مالیاتی حصہ ہو، اس پہ بات چیت ہو جائے گی اور کامیاب ہو جائیں گے۔ پانی کا ایک ایشو ہے، کیونکہ سندھ کے عوام کا پیپلز پارٹی پہ بہت بڑا دباؤ ہے، تو وہ دباؤ قبول کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پانی پہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے کہے گی کہ پانی ایک حساس ایشو ہے، اس کو آپ نہ چھیڑیں، باقی جو ایشوز ہیں اس پہ ہم ہر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور آگے بڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔ سیاست کی اس اونٹ کو کس کروٹ بیٹھنا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ان ملاقاتوں نے عوام میں تجسس ضرور پیدا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔